आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। क्या धांधली और बेजाब्तगी एक ही सिक्के के दो रुख हैं? और फॉर्म 15 की गैर मौजूदगी क्या धांधली का मुनज़्ज़म सबूत है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। नवाज शरीफ तो 4 हल्के खोलने के लिए नहीं तैयार था, और हमें पता क्यों नहीं तैयार था कि उन्होंने पता है धांधली हुई। अदालत में मुकदमा को क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि जो इल्ज़ामात उन्होंने कंटेनर पर खड़े होकर लगाए थे, उनमें से किसी एक इल्ज़ाम को भी वो अदालत में साबित करना तो दूर। अब तक हसीनाओं के नाम खतूत का चर्चा था। कभी कभी जिला वतन या जेलों में कैद रहनुमाओं के खतूत भी मंजरे आम पर आ जाते थे, लेकिन आजकल जिस खत का बड़ा शोर है वो है इमरान खान का खत बनाम जुडिशल कमीशन, जिसमें कप्तान ने जुडिशल कमीशन से मुतालबा किया है कि जुडिशल कमीशन अब धांधली की तहकीकात शुरू करे। यानी ये कमीशन अब एक इंक्वायरी कमीशन का रूप इख्तियार कर ले, नादरा से आरोज से तहकीकात करे और बेजाब्तगियों के पीछे छुपी मुनज़्ज़म धांधली का पता लगाए। अब सूरत हाल ये है कि परवेज रशीद साहब को तो पता नहीं क्यों कप्तान की ये दरखास्त, ये खत तहरीक इंसाफ का एतरावे शिकस्त लग रहा है। नून लीग कहती है कि धांधली का बहुत शोर था, एक तूफान सर पर उठाया हुआ था, पंचर लगा दिए, मैंडेट चुरा लिया, लेकिन जब वक्त पड़ा तो ना धांधली की दस्तावेजात, ना धांधली के सबूत और ना ही धांधली के गवाह, कुछ भी तो नहीं है तहरीक इंसाफ के पास सिवा शोर और एहतजाज के। इसलिए अब कप्तान अपना झूठ तस्लीम करते हुए कौम से माफी मांग लें। अब सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन में एक हारी हुई जंग लड़ रही है? वो बहुत कुछ साबित करने में नाकाम हो चुकी है और अब जो कुछ कर रही है जिद में कर रही है, अपनी साख और इज्जत को बचाने के लिए कर रही है, या तहरीक इंसाफ की जीत यही है कि उसने नून लीग की जीत को मशकूक कर दिया है, इस पर एक सवालिया निशान लगा दिया है और कौम पर वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्शन का मौजूदा निज़ाम फेल हो चुका है, अब इस्लाहात की जरूरत है। इसी पर प्रोग्राम में आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN से, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, हमें सीनियर एनालिस्ट सलमान गनी साहब और फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। शौकत यूसुफजई साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये क्या फॉर्म 15 का गायब होना, ना मिलना, ये मुनज़्ज़म धांधली इसको समझा जाए? और अगर समझा जाए तो परवेज रशीद साहब साथ ही ये कह रहे हैं कि आपके 44% जो हल्के हैं वहां पर 14 ये फॉर्म 15 गायब हैं, यानी कि अगर इससे कोई फायदा हुआ है तो वो फायदा आप लोगों को भी मिला है, आप लोगों को भी हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं परवेज रशीद साहब का क्या जवाब दूं, क्योंकि वज़ीर आदत सी बन गई। वो है तो इंफॉर्मेशन के वजीर, लेकिन डिस इंफॉर्मेशन फैलाना उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी हुई है। बात यह कि देखें, फॉर्म 15 ही वो फॉर्म है जिसके लिए सबसे पहले हमने निशानदेही की और उसी से ही सारी तहकीकात शुरू होती है। उसके बगैर फॉर्म 14 का भी कोई फायदा नहीं है। यानी आपको पता चलता है कि कितने वोट हैं, कितने पड़ गए, कितने रह गए। अगर आपके पास तफसील ही नहीं है, 20,000 उस हल्कों की तफसील ही नहीं है आपके पास, तो इससे हम क्या मतलब लें? ये अगर हमारे हल्कों में आए हैं, जिसके हल्कों में भी आए हैं, लेकिन ये काम तो तहकीकात करना तो जुडिशल कमीशन का है ना। हमने निशानदेही कर दी है जुडिशल कमीशन को। शौकत यूसुफजई साहब, अब तो खैर चले नहीं है, फॉर्म 15 गायब हैं, लेकिन उसी जुडिशल कमीशन को आप लोगों ने एक दरखास्त की है, उनसे मुतालबा किया है, उनको डिमांड ये की है कि वो इंक्वायरी करें, तहकीकात करें। तो क्या आपने वो सारे सबूत जुडिशल कमीशन को दे दिए हैं जो आप लोगों ने उन्हें देने थे? देखिए, जो भी ज़रूरी चीज़ें थी जिससे हम समझते हैं कि इससे साबित होता है कि मुनज़्ज़म धांधली हुई, वो तमाम सबूत हमने पेश कर दिए हैं। अब जाहिर है जिन आरोज ने किए उनको तो इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है ना। अब ये तो नहीं हो सकता है कि आरोज आराम से बैठे हों। यहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा में धांधली की बात करते हैं तो हम तो उसके हक में हैं। सर, गवर्नमेंट कह रही है जिन लोगों के आपने नाम लिए थे, खास तौर पे जिसमें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हैं, जस्टिस रमदे, उनके नाम लेते हुए परवेज रशीद भी कहते हैं आप लोगों की टांगे कांपती हैं। और ये बात इसलिए भी सही लगती है सर, आप लोग नाम ही नहीं लेते। 35 पंचर का मामला भी उठाया आपने। देखें, ये काम है हमारे वकील का। ये वकील जो कुछ कहेगा, ये हम वकील इसीलिए रोक रखते हैं कि वो ही एडवाइस करे कि करना क्या है। आपकी एडवाइस अगर परवेज रशीद हमें डिक्टेशन देगा कि आपने ये करना है, वो करना है, तो सॉरी,
ہم پرویز رشید یا نون لیگ کی ڈکٹیشن کے لیے آنے بیٹھے ہیں، نہ اس کے لیے کورٹ گئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا جو الیکٹرل پروسیس ہے وہ ہر صورت میں درست ہونا چاہیے. منافقت نہیں ہونی چاہیے کہ 2013 کے الیکشن میں ساری پارٹیاں کہتی ہیں دھاندلی ہو رہی ہے. جب ہم کہتے ہیں تحقیقات کرو، یہ حکومت اسٹیپ ڈاؤن کر جائے، وہ کہتے ہیں نہیں جمہوریت خطرے میں. یہاں پہ انہوں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں تحقیقات کے لیے تیار ہیں، دوبارہ الیکشن کے لیے تیار ہیں، کہتے ہیں نہیں حکومت مستعفی ہو جائے. تو اب جوڈیشل کمیشن جب کنکلوژن کی طرف ہے، اس وقت آپ نے یہ درخواست کر دی ہے کہ اب آپ جو ہیں وہ تحقیقات کریں. اور جو وکیل کی بات کر رہے ہیں، آپ کے وکیل نے ابھی ایک درخواست پیش کی کہ جو عمران خان ہیں وہ گواہی کے لیے آئیں، پھر وہ درخواست آپ نے واپس لی ہے. وکیل آپ کے کہنے پہ نہیں چل رہے، وہ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں کیا؟ آپ سے کوئی ایڈوائز نہیں لیتے وہ؟ میں دیکھیں، وکیل جو سمجھائے گا، جس طرح ایڈوائز کرے گا وہی ہو رہا ہے. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر وکیل کہے گا کہ جس کے خلاف جس کا نام لینا ہے ہم نام لیں گے، وکیل جس کا کہے گا اس کا ہم کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پرویز رشید صاحب وہاں بیٹھے ہیں، وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے، ان کی مرضی کی چیزیں ہم پرووائڈ کریں. ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ جو ثبوت ہم نے دیے اس سے ثابت ہو رہا ہے. ٹھیک، کیا وکیل نے یہ کہا ہے کہ جسٹس افتخار چودھری اور جسٹس رمدے کا نام نہیں لینا ورنہ پھنس جاؤ گے؟ یہ وکیل نے کہا ہے آپ کو؟ نہیں، پھنس جانے کی بات نہیں. دیکھ اب یہ نہ آپ کا کام ہے نہ پرویز رشید صاحب کا کام ہے. یہ صرف سوال ہے. وکیل نہیں، آپ نے سوال کر دیا، میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ یہ وکیل کا کام ہے کہ وہ جس کا کہے گا ہم کریں گے. بالکل ٹھیک، ہمیں کوئی ڈکٹیٹ تو نہیں کرے گا نا، نہ کر سکتا ہے. ٹھیک. طارق فضل چودھری صاحب، فواد چودھری صاحب میں اس پہ ذرا کامنٹ آپ کا لوں گی، لیکن طارق فضل چودھری صاحب سے ذرا پہلے لے لوں گی. کچھ تقریباً 70,000 حلقوں میں 20,000 سے زائد فارم 15 غائب ہیں طارق فضل چودھری صاحب، اور 2.5 کروڑ بیلٹ پیپرز کا ریکارڈ نہیں ہے. 6,800 سے زائد بیکس کھلے ہوئے ہیں. 149 حلقوں میں زائد بیلٹ پیپرز بھیجے گئے ہیں. کیا خیال ہے، یہ سب کچھ اتفاقیہ ہو گیا ہے یا کسی پلاننگ کا اس کو حصہ سمجھا جائے؟ دیکھیں پارس، جو باتیں آپ نے بتائی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو بظاہر اس طرح لگتا ہے کہ شاید یہ عمل کوئی 2013 کے الیکشنز میں پہلی دفعہ ہوا، جبکہ یہ تمام چیزیں جو آپ نے مجھ سے سوال میں پوچھی ہیں یہ ہر الیکشن میں ہوتی ہیں. ابھی الیکشن کمیشن میں ہم نے جو ہمارے وکیل نے جب جواب جمع کرایا تو اس میں 1970 سے لے کے آج تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں، اس میں حلقوں کے اندر جتنے اضافی بیلٹ پیپر چھاپے گئے ہیں ان سب کی تفصیل آئی ہے، اور یہ میڈیا پہ آئی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اس میں. بات صرف ایک ہوتی ہے ناظرین کے لیے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک پولنگ سٹیشن میں اگر مثال کے طور پہ 515 ووٹ ہیں تو وہاں پہ جو پیکٹ جائیں گے وہ 100 کے پیکٹ ہوتے ہیں، وہ 600 جائیں گے. دوسرے پہ اگر 805 ووٹ ہیں تو 900 ووٹ وہاں پہ بھیجے جائیں گے، کیونکہ 5 ووٹ، میں جنرل آپ کو بات بتا رہا ہوں، اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو لمبی بات ہو جائے گی. میں صرف بتا رہا ہوں اضافی بیلٹ پیپر کیوں چھپتے ہیں، ان کے اپنے حلقوں میں چھپے ہیں جہاں سے یہ جیتے ہیں. ایک بات، اب یہ اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ گونگلو سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے. تحریک انصاف بنیادی طور پہ بری طرح پھنس چکی ہے. انہوں نے اتنا لمبا چوڑا ایک شور و غول واویلا مچایا، اور آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی جماعت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ ساری جماعتیں کہتی تھی دھاندلی ہوئی ہے اس لیے ہم نے بھی سوچا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، ساری جماعتیں کہتی تھیں، کتنے سارے پریزائڈنگ آفیسرز فارم 14-15 فل کرنا بھول گئے، اور زیادہ تعداد بھی پنجاب میں. پھر وہی سوال، حسن اتفاق ہے یا حسن انتظام ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، فارم 15 کو ری اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے فارم 14 اور فارم 16 کی مدد سے. فارم 14 کا نہ ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے. اگر وہاں پہ ووٹیں کم ہیں، اگر وہاں پہ کوئی ٹھپے مارے گئے ہیں، وہاں پہ کوئی اور چیز ہے، تو تب یہ بات کہی جا سکتی ہے. اور الیکشن کمیشن کے لوگ ابھی جو خواجہ سعد رفیق صاحب کے حلقے میں جو فیصلہ ہوا اس میں جسٹس صاحب کیا لکھتے ہیں، الیکشن ٹریبیونل کے جو جسٹس انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے کہا کہ خواجہ سعد رفیق نے دھاندلی نہیں کی، کسی اس کے لوگ نے دھاندلی نہیں کی، کوئی میلا فائٹی نہیں ہے، لیکن دھاندلی کا لفظ نہیں کہا انہوں نے، کہا لیکن الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے وہ اتنا ٹرینڈ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بے ضابطیاں ہوئی ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو آپ منظم دھاندلی کہتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو ٹرینڈ نہیں ہے. اگر کسی جگہ سے بات انتظامی ہوئی ہے، ہمیں نہیں ہو رہا، کیا یہ کے پی کے میں فارم 15 کم نہیں ہے؟ ہر چیز کو پکڑ کے نا اس کو بے ضابطگی کا نام دے دیا ہے. بتائیں یہ بے ضابطگی دھاندلی کیوں نہیں ہے؟ یہ بے ضابطگی جب حد سے زیادہ ہو جائے، ایک حد میں ہی ہونی چاہیے نا. مستقل مزاجی سے ہو، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کہ یہ اس طرح کی چیزیں تمام الیکشنز میں ہوتی ہیں، یہ کوئی پاکستان میں صرف نہیں ہو رہا، اور یہ ہوتی رہیں گی. دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر کبھی الیکٹرانک بیلٹنگ کے اوپر بات آ جاتی ہے، امریکہ جیسے ملک میں عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں صدارتی الیکشن کا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ماضی میں کچھ غلط ہوا تو ہم ابھی بھی مانیں گے یہ ٹھیک ہے اگر غلط ہوا ہے تو. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گاڑیوں کے جو لوگ گاڑیاں روڈوں کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں، اگر 100 کے 100 لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہوتے ہیں، ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، پھر بھی روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کوئی جان کے کوئی کسی کو مار رہا ہے. ان بے ضابطیوں کو آپ
اسی سے تشبیہ دیں. دوسری بات یہ کہ جو میں نے ایک جملہ کہا نا کہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب ساری پارٹیاں کہتی ہیں, اور بھائی ساری پارٹیاں کہتی ہیں, منظم دھاندلی سوائے آپ کے کوئی نہیں کہہ رہا, اور ثابت آپ سے نہیں ہو رہی. 5-6 چیزیں, جب وکیل کہے گا نا 5-6 چیزیں. جسٹس افتخار کا نام لینے سے ڈر رہے ہیں, جسٹس رمدے کا نام لینے سے ڈر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کا نام لینے سے ڈر رہے ہیں, فخرو بھائی کا نام لینے سے ڈر رہے ہیں. صوبائی الیکشن کمشنرز کو بلایا, منہ کی کھانی پڑی. ریٹرننگ آفیسرز کو بلایا, شرمندگی اٹھانی پڑی. اچھا اردو بازار کا کہا, شرمندگی اٹھانی پڑی. زائد ووٹوں کا کہا, شرمندگی اٹھانی پڑی. یہ آپ جان چھڑا رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ٹرکوں کے ٹرک ہیں, ثبوت ہیں, ہم نے رکھے ہیں, بنیگالہ کے سٹور روم بھرے ہوئے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں آپ انکوائری کریں. بھائی اتنے سادے ہو, اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو انکوائری کیوں کریں, جوڈیشل کمیشن کیوں کرے. فارم 15 کی جو غیر موجودگی ہے, اس کا نہ ہونا, کیا یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا جائے؟ میرا خیال ہے دو چیزیں ہیں جو تحریک انصاف نے سر ان کے وکیل پہ بھی کامنٹ جن کا بیڑا اٹھایا تھا کرنے کو. ایک بیڑا تھا کہ منظم دھاندلی ہوئی ہے, اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں نے کی ہے, کریکٹرز کون. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ منظم دھاندلی کی حد تک تو پی ٹی آئی کا کیس بڑا مضبوط ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ فگرز دیکھ لیں کہ 9 کروڑ, پہلے بات تو یہ ہے کہ 1 کروڑ 17 لاکھ ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھپا ثابت ہو گیا. 9 کروڑ 93 ہزار بیلٹ پیپر بچ گیا, استعمال نہیں ہوا. 149 حلقے ہیں جہاں پر 5% سے زیادہ بیلٹ پیپر جو ہیں وہ بھیجے گئے. 149 میں سے 143 حلقے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی الیکشن ہاری ہے. 6 الیکشن ہیں جہاں پہ. اچھا, اب جو لوگ جو ہیں حلقوں میں الیکشن جن میں سب سے زیادہ بیلٹ پیپرز بھیجے گئے, خواجہ سعد رفیق صاحب کے حلقے میں 1,20,000 بھیجے گئے, اور 75% فارم 15 اویلیبل نہیں ہے. حمزہ شہباز صاحب کے حلقے میں 62,930 بھیجے گئے, 78% فارم 15 اویلیبل نہیں ہے. کیپٹن محمد صفدر صاحب کے حلقے میں 61,000 سے زیادہ بھیجے گئے, 78% میں فارم 15 اویلیبل نہیں ہے. سہیل شوکت بٹ صاحب کے حلقے میں بھیجے گئے. یہ سے کیا ثابت ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ کو ضرب لگنے والی ہے, اور وہ جو 2015 کی خواہش ہے کپتان کی وہ پوری ہو جائے گی پھر؟ اچھا, اب ایک بات دیکھتے, یہ تو جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے, اور انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ فیصلے پہ کمنٹ نہیں کریں. چیف جسٹس صاحب ہیں, ان کی ظاہر ہے کہ ان کی آپ اس بات کے حق میں ہیں کہ مینڈیٹ مشکوک ہو گیا ہے. میں نے تو آپ کے سامنے فگرز رکھی ہیں نا, اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان فگرز کے بعد جو ہے وہ مینڈیٹ مشکوک نہیں ہوا. تو کوئی بھی جو ہے وہ سین آدمی یہ نہیں کہے گا, جبکہ آپ دیکھیں کہ 5% سے زیادہ تمام ہی وہ حلقے جہاں پر ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھپے, اور اب ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کن پولنگ اسٹیشن پہ گئے, ان کی زیادہ تر میجورٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ہے اور ان کی ہے. اچھا, اب دوسری بات پہ آ جائے کہ یہ دیکھنا کہ یہ کریکٹر جو ہے, آپ مان رہے ہیں؟ نہیں, میں صرف فاضل صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ایکسٹرا بیلٹ پیپر جاتے ہیں, کیا کسی جگہ یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر وہ بیلٹ پیپر استعمال نہیں ہوئے تو وہ کہاں گئے؟ وہ سارے واپس آئے ہیں. وہ فارم 15 نہیں کرنا ہے نا, فارم 15 ثابت کرے گا نا, جب وہی نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ نہیں سر, وہ فارم 15 ہے. فارم 16 جو ہے وہ کنسولیڈیٹڈ رزلٹ کا فارم ہے, فارم 14 جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ کا ہے. تمام بیلٹ پیپر جو واپس ہیں ریکارڈ ان کا ہے واپس, وہ نہیں, ایشو یہ ثابت نہیں ہوا. نہیں, ایشو یہ نہیں ہے. سر بیسک ریکارڈ جو ہے نا وہ فارم 15 ہوتا ہے, کیا آیا اور کیا گیا, ریکارڈ جو ہے وہ فارم 15 ہے. اچھا, اب کیا ہوا ہے, اب دیکھیں, اب اگر 143 نشستوں میں یہ جو تمام میں نے نام لیے, سعد رفیق صاحب ہیں, حمزہ صاحب ہیں, کیپٹن صفدر ہیں, خرم دستگیر صاحب ہیں. اچھا, پھر بڑی انٹرسٹنگ بات, جو تمام حلقے جن میں میجورٹی بیلٹ پیپر بھیجے گئے, 10 ٹاپ حلقے, ان میں سے 6 لاہور کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں. پھر جو ایاز صادق صاحب کے حلقے میں جو کچھ ہوا, سعد رفیق صاحب کے حلقے میں جو کچھ ہوا, دھاندلی تو ہوئی ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. جو طارق صاحب نے ایک بات کی کہ پچھلے الیکشنز میں بھی سب میں چھپتے رہے, سارے الیکشن میں یہی ہوتا رہا تھا, سارے الیکشن میں اسٹفنگ ہوئی. میں آپ کو بتاؤں, خود گورنر تھے پنجاب کے خواجہ طارق رحیم صاحب, جب بے نظیر بھٹو شہید کی سیکنڈ گورنمنٹ توڑی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے کہا گیا کہ 14% کی پولنگ ہے, اس کو کم از کم 30% کے اوپر کرنا ہے. تو ہم نے کہا کہ ایکسٹرا بیلٹ پیپر جو ہے وہ اس میں ڈال دیں. تو سٹفنگ پچھلے الیکشنز میں بھی ہوتی رہی. کیا ہے, منظم ہوئی ہے دھاندلی یا منظم طور پہ نہیں ہوئی, یہ کنفیوژن؟ نہیں, یہ بھی کوئی منظم تو ہوئی ہے. اس میں مجھے آپ بتائیں نا کہ اگر 149 حلقوں میں
یہ 143 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے تو یہ بات آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ بات طارق فتح چودھری صاحب تھوڑی مان رہے ہیں اس بات کو. کیوں مانیں گے؟ جن کے خلاف بات ہو رہی ہے وہ تھوڑی مانیں گے. ٹھیک, ایک اور بات پھر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کمیشن سے, تو کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہے نا کمیشن تو کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے, تو کیا وہ دوبارہ کام کرے گا؟ جو دیکھیں نا, اگر آپ کمیشن کی 45 دن کی مدت پہ جائیں وہ تو 30 مئی کو ختم ہو گئی ہے. اب تو کمیشن نے اپنی مدت ویسے ہی ایکسٹینڈ کر لی ہے, وہ تو ایشو نہیں ہے. اچھا, اب تحریک انصاف کا مطالبہ یہ بالکل صحیح ہے. کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ انکوزیٹوریل پروسیڈنگز وہ کریں. یہ اگر آپ نے حلقے ثابت کرنا 2 وکیلوں نہیں کرنے ہوتے تو پھر تو ٹریبونل بنے ہوئے تھے, وہ تو سنتے سارے اور فیصلہ کر دیتے, شہادتیں لاتے, ان شہادتوں پہ فیصلہ ہو جائے. اب تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحبان اپنی کرسی سے اتریں اور انکوائری کی جو ہے وہ بات اپنے اس میں لے لیں. اچھا, اب وہ کیا, اس کے پاس 2 طریقے ہیں. یا تو وہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دیں جس میں ISI کے لوگ ہوں, MI کے لوگ ہوں, الیکشن کمیشن کے لوگ ہوں. بالکل, الیکشن کمیشن یہ اختیار ہے جوڈیشل کمیشن کو, ان کے مینڈیٹ میں ہے. اور مجھے اگر الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر یہ فیصلہ, اب جو تمام جوڈیشل کمیشن کی پروسیڈنگز ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر اسی اپلیکیشن پہ اوپر ٹھہری ہوئی ہیں. اگر انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تو موجودہ حکومت کو کافی مشکلات ہوں. ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب, جو پاکستان تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن سے یہ درخواست کی ہے, ان کو خط لکھا ہے, مطالبہ ان کا ہے کہ آپ انکوائری کریں, تو پرویز رشید صاحب اس پر بھی ایک بات کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف خود کو میڈیا میں زندہ رکھنے کے لیے تحقیقات کو طول دینا چاہتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا میں خود کو زندہ رکھنے کا معاملہ ہے یا پھر نون لیگ کی دھاندلی کو بے نقاب کرنے کا؟ جی پارس, سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخابات میں کس حد تک منظم دھاندلی ہوئی یہ فیصلہ تو جوڈیشل کمیشن کو کرنا ہے. جی, اور اب جو جوڈیشل کمیشن سے تحقیقاتی کمیشن, اور تحقیقاتی کمیشن سے پھر بات آئے گی الیکشن کمیشن پہ, کہ بنیادی ذمہ داری ہمیشہ الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے. اور میں یہ بات آپ کو کہتا چلوں کہ پاکستان کے اندر منظم دھاندلی کی اہلیت پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں ہے. کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اگر پنجاب میں کی ہے یا, لیکن ایک منٹ میں سے پوچھ رہی ہوں, آپ فوج چودھری کی بات سے ایگری کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں منظم دھاندلی ثابت ہو گئی ہے, دھاندلی تو ہوئی ہے. میں اس لیے نہیں مانتا کہ میں پختونخوا میں بھی نہیں مانتا کہ وہاں پر تحریک انصاف نے کوئی منظم دھاندلی کی ہے. اگر میرے سے پوچھیں گے کہ یہ منظم دھاندلی کون کرتا ہے تو یہ آپ کی انتظامی مشینری میں موجود کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو اثر و رسوخ کے حامل سیاسی لوگ ہوتے ہیں, خواہ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہو, تحریک انصاف سے ہو, پیپلز پارٹی سے ہو, JUI سے ہو. نہ میں مسلم لیگ نون کی منظم دھاندلی مانتا ہوں اور نہ پختونخوا کے اندر تحریک انصاف نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف نے وہاں پر پختونخوا میں منظم دھاندلی کی ہوتی تو ان کے جو ووٹ ہے, ان کی جو مقبولیت ہے وہ 35% سے 29% پہ نہ آتی. 6-7 ضلع جو انہوں نے الیکشن میں جیتے تھے عام انتخابات میں, وہاں سے وہ لوز نہ کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو سلسلہ اس وقت چل رہا ہے یہ ایک الزام تراشی کی سیاست ہے. ہمیں جوڈیشل کمیشن تو بنا اس لیے تھا کہ وہ یہ بتائے گا کہ جی منظم دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ حالت کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کے بعد باقاعدہ باہر مجمع لگتے ہیں, 2 مجمع لگتے ہیں. ٹھیک, ہر بات کو ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ بے ضابطگی ہوئی ہے, تو کیا آپ اسے بے ضابطگی کہیں گے؟ ایسی بے ضابطگی جو بقول پاکستان تحریک انصاف جس کا سارا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوا ہے, آپ منظم دھاندلی نہیں سمجھتے, منظم بے ضابطگی کہیں گے اس کو؟ جی میں 100% سمجھتا ہوں کہ یہ جو اثر و رسوخ کے حامل لوگ ہوتے ہیں, جو کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہوتے ہیں, وہ انتظامی مشینری کے لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں, وہ الیکشن کمیشن کے ذمہ داران کے ساتھ ان کو ساتھ ملا کے اپنی جیت کو یقینی بناتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کسی ایک پارٹی نے کی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے کی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون نے کی ہو, پختونخوا کے اندر انہوں نے کی ہو, لیکن پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ منظم دھاندلی کر سکے. ہاں کچھ اداروں کے لوگ ایسے ہیں جو ماضی کے اندر طویل عرصے تک اداروں کے اوپر برجمان رہے ہیں, ان کا خاصا تجربہ اس معاملے میں. میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے گیند جو ہے جوڈیشل کمیشن کی کورٹ میں ہے, اور اس کے بعد یہ آخر میں یہ معاملہ آئے گا الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن کس حد تک انتظامات کرنے میں کامیاب ہوتا ہے, آپ پختونخوا کے انتخابات دیکھ لیں کہ وہاں کیا ہوا ہے. شوکت یوسفزئی صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں تو اتنی اہلیت ہی نہیں ہے, جو با اثر با رسوخ لوگ ہیں وہ دھاندلی کروائی ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کے عملے کے ساتھ مل کر. میرے خیال سے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. پہلے تو یہ خود کہتے تھے کہ جی ایکسٹرا بیلٹ پیپر نہیں چھاپے گئے, پھر انہوں نے کہا جی فارم 15 کا کیا ایشو ہو, تو ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. جی تو دیکھیں یہ ایشوز کبھی کسی نے اٹھائے نہیں, اور یہ کریڈٹ جاتا ہے PTI کو کہ انہوں نے یہ اس ایشو کو ایشو بنا کے پیش کیا پاکستان میں. اب دیکھیں منظم دھاندلی, اب تو جوڈیشل کمیشن میں جتنے بھی شواہد تھے ہم نے دے دیے.
یہ ذمہ داری صرف ہماری نہیں تھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی تھی، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ سارے ایک ہو گئیں، پارلیمنٹ میں پہنچ گئی، جی پارلیمنٹ کو خطرہ ہے، جمہوریت کو خطرہ ہے، باہر سب کے جان لی ہوئی ہے لیکن اندر جا کے سارے ایک ہو جاتے ہیں. تو یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اسی سسٹم میں ان کو رہنا تھا، اسی سسٹم میں انہوں نے پلنا پھولنا ہے، انہوں نے کسی بھی جینون لوگوں کو آگے نہیں آنے دینا. تو یہ کوشش ہم نے کی ہے اس پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کی سیاست کو گن سے صاف کرنے کی ایک سیاست کی ہے عمران خان نے. تو اس میں جو ہمارے ساتھ ایویڈنس تھے، جو ہماری کوششیں تھی، وہ ہم نے پیش کر دی اور ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ جج بھی پاکستانی ساری قوم جو آپ لوگ ابھی تک دے نہیں پا رہے ہیں. سر وہ نجم سیٹھی کے حوالے سے حقیقت عزت کے دعوے جو تھا اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ 35 پنچر کی جو بات ہے وہ تو ہم نے ایک رائے ہے، وہ سنگین الزام نہیں ہے. پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ نجم سیٹھی کے ملوث ہونے کے ثبوت جو ہے وہ ہم جوڈیشل کمیشن میں پیش کریں گے. ایویڈنس کی آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ایویڈنس آپ نے پیش کر دیا ہے یا یہ بتا سکتے ہیں کب تک پیش کرنے کا ارادہ ہے یا ابھی جمع کر رہے ہیں آپ اس حوالے سے بھی؟ دیکھیں جہاں تک 35 پنچر کی بات ہے نا، تو 35 پنچر سے اب بہت بڑا پنچر بن گیا ہے. وہ تو خیر اب اس میں آپ کیا کہوں گا، لیکن سمپل سی بات ہے جو نجم سیٹھی سے میڈیا پہ انہوں نے بتایا تھا کہ 10 دن جب رہ گئے میرے، تو اس 10 دن پہلے سے ہی جو رائیونٹ سے نا فیصلے آنا شروع ہو گئے بتائیں آپ کب جوڈیشل کمیشن میں دے رہے ہیں ان کے خلاف جو آپ کے پاس ہیں؟ دیکھیں آپ نے مجھ سے پہلے بھی یہ بات پوچھی تھی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں وکیل نہیں ہوں. وکیل ہمارا پیرزادہ صاحب ہیں جو پاکستان کے آئین کے خالق ہیں، وہ ہمیں جو ایڈوائز کریں گے اس پہ چلیں گے، کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلیں گے. آپ کا وکیل آپ کو وہ ثبوت کیوں نہیں پیش کرنے دے رہا جو آپ کنٹینر پہ لوگوں کو دکھا رہے تھے، جو وہاں پر آپ کہہ رہے تھے ہمارے پاس ہیں؟ ہم نے جو ثبوت ضرورت ہے جس سے ثابت ہو سکتا ہے کہ منظم دھاندلی ہوئی ہے، وہ سارے ثبوت ہم نے دے دیے ہیں. وہ اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے خدا کے فضل سے. اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا کہ اس ملک کا جو الیکٹرل پروسیس ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اور جو اس طرح کے جو سلمان غنی صاحب نے جس طرح اشارہ کیا، یہ اس ملک کے اندر ہے. 2 نمبر لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں جو دھونس دھاندلی اور اس طرح زبردستی ووٹوں کی کرتے رہتے ہیں، الیکٹ ہوتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک، ایویڈنس کی بات ہو رہی تھی، آپ لوگ ثبوت پیش کرنے کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ وہی شاید یہی وہ وجہ جس سے کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا گراف بھی نیچے آ رہا ہے. میں ذرا اس پہ بھی بات کروں گی. طارق فضل چودھری صاحب، جوڈیشل کمیشن تو اپنا کام کر رہا ہے، لیکن ایک لڑائی ہے، ایک جنگ ہے جو آپ لوگوں کی میڈیا میں بھی چل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ثبوت پیش کر دیے، آپ لوگ کہتے ہیں کوئی ثبوت نہیں دیے. وہاں سے کپتان بولتے ہیں، یہاں سے پرویز رشید صاحب شروع ہو جاتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں. تو کیا آپ لوگ جوڈیشل کمیشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ فیصلہ آیا نہیں ہے، آپ لوگ پہلے کچھ دینا چاہتے ہیں اپنا فیصلہ؟ دیکھیں، آپ کو اگر اس تمام جو صورتحال جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، دھاندلی کی تحقیقات کے حوالے سے اگر آپ کو نظر آئے گی، تو ہماری طرف سے کبھی آپ کو کوئی ایسا آفینسو یا میڈیا کے ذریعے جوڈیشل کمیشن پہ اثر انداز ہونے کی کوئی کارروائی ہماری طرف سے آپ کو نظر نہیں آئے گی. جب کبھی ان کی طرف سے غلط بیانی ہوتی ہے میڈیا پہ، ہم اس کی اصلاح ضرور کرتے ہیں. آپ کے سارے لوگوں کے بیانات موجود ہیں، انوشا رحمان کے، طلال چودھری کے، پرویز رشید صاحب کے، دانیال عزیز کے، سب کے بیان ہیں ہمارے. میں خود بھی سپریم کورٹ کے باہر جا کے دیکھا، میں نے خود میڈیا سے بات کی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ میڈیا سے بات نہیں ہوتی. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں جی کہ یہ جو آپ بار بار آپ نے کوئی 4 دفعہ سوال پوچھا شوکت صاحب سے کہ آپ ثبوت پیش کیوں نہیں کر رہے، انہوں نے کہا جی وہ وکیل کا کام ہے. بات صرف یہ ہے، چاہے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو ہو، چاہے آپ کے یہ ٹاک شو، یہ ابھی آپ سے ابھی 2 منٹ پہلے انہوں نے پوچھا ہے وہی بات گفتگو جو آپ کر رہے ہیں. سارے لوگوں نے دیکھا ہے، جو انہوں نے کہا سارے لوگ دیکھ چکے ہیں نا، وہ ایسی بات تو نہیں ہے. میرے سے آپ کیا بحث کر رہے ہیں؟ جواب آپ نے ان کو دیا نہیں، انہوں نے کہا وہ جواب نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ٹاک شوز میں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ کسی ثبوت نہیں ہے، یہاں پہ جو مرضی منہ آتا ہے کہتے ہیں، یہاں پہ ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے سپریم کورٹ کا، اور جہاں تک میں نے آپ کی یہ ساری باتیں بتائی ہیں، ساری باتیں میں نے بتائی ہیں، افتخار کا، رمدے صاحب کا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں. یہ اب اپنے شرمندگی کے عالم میں وہاں جاتے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں آپ ثبوت دیں، یہ کہتے ہیں جناب ثبوت آپ ڈھونڈیں. انہوں نے پوچھے شوکت خان سے کہ کے پی کے میں اخباروں میں آپ نے اشتہار نہیں دیے،
کہ لوگوں اگر کوئی ثبوت ہے تو میرے پاس لے کے آؤ. آپ سے ایک بات کنٹینر میں تو آپ کے پاس ثبوت تھے, جب عدالت نے مانگے آپ اخباروں میں اشتہار دے رہے ہیں. آپ ایک بات کلیئر کر دیں, یہ آپ کا یعنی معیار شوکت جی صاحب آگے چلتے ہیں, ایک بات ہم ریپیٹ کر رہے ہیں, اخباروں میں اشتہار کس لیے دے رہے ہیں؟ ایاز صادق صاحب ایک سیکنڈ, ایاز صادق صاحب کا حلقہ ہے اور اس کے حوالے سے نادرا کی رپورٹ آئی ہے. میں آپ کو چاہ رہی ہوں آپ اس کو ذرا کلیئر کریں, جو منسوخ شدہ ووٹس ہیں اور تھم امپریشن ہے اس کے حوالے سے, وہ ایک کمپلیٹ رپورٹ ہے جو موجود ہے. تو ایک آپ سپلیمنٹری رپورٹ نادرا کی پھر کیوں, اس کی کیا ضرورت پڑ گئی اور آپ لوگ کیوں اسے ریکارڈ کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم اس کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی قطعی طور پہ کوشش نہ کر رہے ہیں. کیوں لا رہے ہیں؟ اور اگر ہم کوشش کریں گے بھی تو یہ ریکارڈ کا حصہ تبھی بنے گی جب جوڈیشل کمیشن, جو الیکشن ٹریبیونل ہے, اس کی اجازت دے گا. عمران خان صاحب کے اور سردار ایاز صادق سے وکلا کی درخواست کے اوپر وہ رپورٹ جنریٹ ہوئی ہے, اور میرا خیال ہے چیئرمین نادرا اس کی وضاحت کر چکے ہیں. اس میں کوئی عوام نہیں رہ گیا. کی ضرورت ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو تبدیل کر کے سامنے لایا جا رہا ہے. میں فوج چودھری صاحب سے پوچھ لوں, یہ شاید اس کے بارے میں بہتر بتا سکیں. عمران خان صاحب جب تشریف لے گئے تھے چیئرمین نادرا کے دفتر, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹیں میں لے کے آیا ہوں, جو بعد میں چیئرمین نادرا نے تردید کی کہ یہاں سے نہیں لے گئے. اس کے بعد بات یہ ہے کہ اثر انداز وہ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں. فوج چودھری صاحب, یہ جو سپلیمنٹری رپورٹ ہے اس کا کیوں یہ دوبارہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ ہے زائد بیلٹ پیپرز کا مسئلہ ہے, یہ مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ کیا واضح کوئی اس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے کہ دھاندلی کس نے کی, کیوں کی, کس طرح کی؟ دیکھیں, ایک جس طرح عثمان غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ کر سکیں دھاندلی, یہ بات تو صحیح ہے, بالکل نہیں کر سکتے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر آصف زرداری صاحب نے اور عمران خان دونوں نے یہ الزام لگایا کہ ریٹرننگ آفیسرز ملوث تھے دھاندلی میں, یعنی جوڈیشری ملوث تھی کروانے کی صلاحیت ہے, کروانے کی. افتخار چودھری صاحب کے ہوتے ہوئے بہرحال صلاحیت تھی. عمران خان کا الزام یہ بھی نہیں ہے کہ 272 حلقوں کے اوپر دھاندلی ہوئی. وہ سمجھتے ہیں کہ جو 35 حلقے ہیں جہاں پر ایکسٹرا آرڈنری بیلٹ پیپرز گئے, جس میں کچھ حلقے ہم نے بتائے بھی, سعد رفیق صاحب کا, حمزہ صاحب کا, خرم دستگیر صاحب, گوجرانوالا اور لاہور کے بنیادی جو زیادہ تر جو ہیں وہ حلقے ہیں, وہ ان حلقوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹرا بیلٹ پیپرز اتنی بڑی تعداد میں گئے کہ وہاں پر تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرایا گیا. آپ الیکشن دھاندلی یہ نہیں کرتے کہ ہر آدمی کی جو ہے وہ سٹفنگ ہو جاتی ہے. 30 اگر آپ جس دن پی ایم ایل این کے جو الیکشن ریزلٹس ہیں ان میں سے 35 سیٹیں پی ایم ایل این کی کم کر دیں اور پی ٹی آئی کی 35 سیٹیں بڑھا دیں تو تبدیل ہو جاتا ہے نا سارے کا سارا سینیریو. اوبویسلی پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر ایک کولیشن گورنمنٹ بنا سکتی تھی, لیکن یہ ہوا ہے بنیادی طور کے اوپر, اور اس کو وہ منظم دھاندلی کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے ہماری وجہ سے 30 کم کر رہی 160 بنتی ہیں, نہیں سر, 30 زیادہ کر کے بھی 60 بنتی ہیں, پھر بھی 100 ہماری زیادہ تھی. نہیں, وہ 272 میں سے آواز طاقتور ہو جاتی ہے اس کے بعد. نہیں 272 نہیں, وہ تو آپ نے یہ بنا رہے ہیں نا جو بعد میں انڈیپینڈنٹ سارے شامل ہو گئے. جو اوریجنل سیٹس تھیں وہ 88 پی ایم ایل این کی تھی, ان کی 20-25 ان کی تھی, یہ تھا. تو وہ اگر 35 ہو جاتی تو پی ایم ایل این آ جاتی 40 کے اوپر. سر انڈیپینڈنٹ 28-23 نکال دینا اور باقی سارے نکال دینا. میں بریک لے لوں, ذرا بریک میں یہ ڈسکشن کر لیجیے گا. اور دوسری بات میں جاننا چاہوں گی کہ اس پوائنٹ پر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے؟ فوج چودھری صاحب بریک کے بعد آپ کنٹینیو کیجیے گا. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہے گا نیوز. سلمان غنی صاحب, تو پھر بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, یہ دھاندلی کا سرغنہ کون ہے, کیا اس راز سے کبھی پردہ اٹھے گا؟ چونکہ مختلف جگہوں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کمیشنز تو ان کے تو فیصلے آتے ہی نہیں ہیں, تو کیا اس دفعہ تاریخ بدلے گی؟ دیکھیں, بات آپ کا یہ کویسچن بڑا ویلڈ ہے کہ ہر الیکشن کے بعد ایک دھاندلی کا بخار چڑھتا ہے. ابھی تو 11 مئی کے انتخابات کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, جوڈیشل کمیشن بیٹھا ہوا ہے, تو یہ پختونخوا کے میں معاملہ شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد 25 جولائی کو آپ کا اسلام آباد کے اندر بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں. میں سمجھتا ہوں شوکت یوسفزئی صاحب نے ایک بات کی تھی بڑی امپورٹنٹ, کہ اگر عمران خان صاحب انتخابات میں اصلاحات چاہتے ہیں تو پارس سے آخر یہ پولیٹیکل پارٹیز ذمہ داری کا ثبوت کیوں نہیں دیتی کہ روز ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا ایک سلسلہ چل نکلتا ہے. وہ پارلیمنٹ کے کنسنسس سے جو بننے والی کمیٹی ہے اس کی آج تک میٹنگ کیوں نہیں ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو ڈائریکشن پہ کیوں نہیں جاتے. پاکستان کے عوام کا مسئلہ دھاندلی نہیں ہے, لیکن پارٹیز کا مسئلہ ضرور ہوگا. پاکستان کے عوام کا مسئلہ کچھ اور ہے. نظام کی تبدیلی کرنے والے کیا کر رہے ہیں سلمان غنی صاحب؟ یہ تحقیقات کی تو بات کرتے ہیں.
पारस से बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम ने तो इन्हें मैंडेट दिया था कि ये उनके मसाइल हल करेंगे, पाकिस्तान में इस्तेहकाम लेके आएंगे, गवर्नेंस बेहतर बनाएंगे, करप्शन लूटमार का खात्मा करेंगे, महंगाई बेरोजगारी गुर्बत खत्म होगी। मुझे ये बताएं कि 2 साल के बाद, 2 साल हो गए ये असेंबली वजूद में आए हुए, क्या इस हवाले से बेहतरी आई है? मैं समझता हूं इनका आगे की तरफ देखना चाहिए और जुडिशल कमीशन का फैसला जो है वो आने दें। रोज आप देखेंगे जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के बाद बाहर मचने लग जाते हैं। सर एक बात देखें, अभी आपने बड़ी अच्छी रिफॉर्म्स की बात की, जब तक इस्लाहात नहीं आएंगी तो देखें आने वाले जो भी मुस्तकबिल के इलेक्शंस हैं तो वो गैर मुतनाज़ा फिर तो नहीं हो सकते हैं। तो क्या अब ये हमारी किस्मत में यही रह गया है कि एक इलेक्शन हो, उसके 5 साल के बाद हम ये धांधली का रोना सुनते रहें? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही है, कल क्या पता PMLN शोर मचाना शुरू कर दे, उस पर तो काम नहीं कर रहे हैं। सलमान गनी साहब। जी जी, देखें पारस, मैं यही बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के लोगों को भी अपने अंदर जान पैदा करनी चाहिए। इनका मुहासबा जब तक गली मोहल्लों के अंदर नहीं होगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज यही कुछ करती रहेंगी। आखिर क्या वजह है कि पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो 36% से 29% पे आ गई। अगर उन्होंने आवाम से किए जाने वाले वादे के बायस वो इलेक्शन 3 माह के बाद करवाया होता तो मैं बतौर जर्नलिस्ट ये समझता हूं कि इमरान खान साहब स्वीप कर जाते। और आज वहां पर जो लोग इनसे रिजाइन का मुतालबा कर रहे हैं, कल जब यही इल्जाम लगा था तो वो नवाज शरीफ साहब के रिजाइन की मुखालफत कर रहे थे। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो मैंडेट मिला है उसके तकाजे पूरे किए जाए, इल्जाम तराशी की सियासत खत्म की जाए, आगे की तरफ चला जाए। ठीक, फौज चौधरी साहब, एक मैं आपको टाइम देती हूँ। तारिक फजल चौधरी साहब, फौज चौधरी साहब, ये इस्लाहात के नाम पे ये पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई चीज है? इनको धांधली के खबरें मिलती हैं तो ये आवाम के सामने फौरन ले आते हैं। ये रिफॉर्म्स के हवाले से तजवीज़ नहीं आ रही? तो फ्रेंकली हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन में तो कोई बड़ी इस्लाहात की इतनी जरूरत नहीं है। फ्रेंकली हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके पास इतना इख्तियार है, वो इख्तियार इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। मैं तो हैरान हूँ। एक तो देखें, यहाँ पर भी जैसे KPK में इलेक्शन हुए हैं, धांधली नहीं हुई। वहां पे प्रॉब्लम ये हो गया कि 42,000 आदमी जब आप एक दिन इलेक्ट कराएंगे तो नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन को इंसिस्ट करना चाहिए था कि स्टैगर्ड इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। फिर दूसरी जो मुसीबत बनी हुई है कि जो मेंबरान की इंडक्शन है वहां पे, आप देखें ना, हर रोज मीडिया के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने हाथ जोड़ लिए हैं कि ये जो 4 मेंबरान वहां बैठे हुए हैं वो इलेक्शन शफाफ नहीं करा सके, लिहाजा वो चले जाएं। वो नहीं जा रहे। और रियाज कियानी साहब हैं, उनकी बेटी इरम रियाज को पहले LDA में इन्होंने मुस्लिम लीग नून ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब CDA में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। सियासी रिश्वत देखे ना, फिर इशू ये है कि अगर सियासी रिश्वत नहीं भी है तो उनके वाले साहब को चाहिए अब जान छोड़ दें। ये तो एक बात हो गई ना। दूसरी बात जो सलमान गनी साहब ने की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो रही है, कुछ सर्वेस बता रहे हैं 30-40% से 35% पे आ गए हैं। वो तहरीक इंसाफ के लिए एक तरफ तो तहरीक इंसाफ नीचे जा रही है कि उनका इल्जाम जो लगाए उसके सबूत नहीं सामने रख सके। 30 अक्टूबर की नहीं हुआ ये है ना कि पै दर पे उनको नाकामियां हुई हैं, उनका धरना खत्म होना पड़ा, उनको ये लंबा और एक मूवमेंट आप कितनी देर सस्टेन करेंगे, लेकिन ये वापस आ जाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल जो है वो नीचे लग गई है। अगर वो एक नेशनल पार्टी के तौर के ऊपर जिंदा रहती तो फिर इनका एक अपोजिशन में मुकाबला होता। अब क्या होना है कि नवाज शरीफ साहब अकेले जो हैं वो हुकूमत में हैं और इमरान खान साहब अकेले अपोजिशन में। आप देखेंगे कि जो वक्त गुजरेगा, पार्टी बी टीम बन गई है फिर इनकी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो तो बन गई हुई है ना, उसमें तो कुछ पता है। पीपल्स पार्टी के लोग जो बड़े उनके लीडर्स हैं वो अभी भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ही है जो इतने डेंट के बाद भी बची हुई है। कोई और पार्टी होती है तो वो कैसे, क्या मतलब बची हुई, पता नहीं उनकी फिर क्या डेफिनेशन है बची हुई या बची हुई की, वो तो अपना ही उनका होगा। लेकिन इशू ये है कि चूंकि वो एक अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी वो थी, वो नीचे चली गई। अब आप देखें ना, इन इलेक्शंस में भी सिर्फ आखिरी 15 सेकंड लूंगा, आप देखें मुकाबले क्या हो रहे हैं। मुकाबला हो रहा है पेशावर में ANP वर्सेस PTI, मर्दान में ANP वर्सेस PTI, जनूबी इजला में JUI वर्सेस PTI, मानसेरा में PTI वर्सेस PMLN, कराची में PTI वर्सेस MKM, पंजाब में PTI वर्सेस PMLN, इंटीरियर सिंध में PMF, ये अब जो है वो PTI वर्सेस पीपल्स पार्टी। सो PTI को एक एज ये हो गया है कि वो चारों सूबों में है, बाकी तमाम पार्टीज जो है वो आप उम्मीद है कि ये रिटेन करेंगे, ये दोबारा कम बैक करेंगे अगर इनका ग्राफ थोड़ा सा नीचे आया तो इमरान खान को। और 2013 के इलेक्शन के बाद वैसे देखें, बाई इलेक्शन हुए हैं या बल्दियाती में, हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जरा उनको डेंट ही लग रहा है, नीचे ही आई है। मैं आपसे अगर इजाजत है तो एक सवाल करना चाहता हूं। ये जो आपने थोड़ी देर पहले सलमान गनी साहब से एक सवाल पूछा और आपने अपनी एक राय का और हतमी राय का इजहार किया, जी वो क्या कि धांधली
کا سرغنہ کون ہے. میں نے کہا کون ہے, کیا پردہ اٹھ سکے گا اس سے؟ میں یہی عرض کروں کہ کیوں برا لگا؟ آپ نے یہ اسٹیبلش سوال ہے, یہ رائے نہیں ہے. یہ رائے ہے دیکھیں آپ کو رائے اور سوال میں فرق ہی نہیں پتا. دھاندلی کا سرغنہ کون ہے؟ اس کا مطلب دھاندلی تو ہو چکی ہے, اب سرغنہ ڈھونڈنا باقی ہے. پورا سوال سننا چاہیے. مطلب آپ کا یہی مطلب ہے نا میں نے رائے دی کہ دھاندلی ہو چکی ہے, سرغنہ ڈھونڈنا باقی ہے. That's what you ask نا. میرے کہنے کا مطلب ہے خدا کے واسطے 30,000 فارم 15 غائب ہیں, اسے ڈھونڈنے دیں. سارے تجزیے آپ کے سامنے. یہ جو فارم 15 ہے, یہ شوکت ایک منٹ, یہ جو فارم 15 ہے یہ اس کا جواب, میں ذرا صرف بہت سنجیدہ بات ہے, دوبارہ آپ نے اچھی نہیں لگی آپ کو میری یہ بات, یہ سوال آپ کو ناگوار آپ نے چونکہ مطلب رائے نہیں تھی, سوال تھا, آپ ریپیٹ میں شو دیکھیے گا. کسی دفعہ نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا کہ آپ نے کیا یہی ہے کہ دھاندلی تو ہو چکی ہے, سرغنہ ڈھونڈے. دیکھیں فارم 15 اس کا جواب ابھی سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن میں لائر نے دینا ہے, لائر نے دینا ہے, جو جوڈیشل کمیشن کا لائر ہے اسے جمع کرانا ہے. 40%, بلکہ 40 بھی نہیں, 44% پی ٹی آئی کے حلقوں سے فارم 15 غائب ہے. ہمارے تو 28% غائب ہیں, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے 30% غائب ہیں, اور اس کا جواب الیکشن کمیشن میں دینا ہے. سے زیادہ بنتے ہیں, اس کے پیچھے گیم ہے, وہ بھی سب کو سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں 5 سال جو ہے نا پی 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 کو آپ نے چھوڑا, سسٹم چل گیا, لیکن کیا ہوا؟ یہ جو آپ نے کمیٹی کی بات کی, کمیٹی کو ہم نے تو نہیں روکا ہے, پارلیمنٹ کے اندر کمیٹی بنی ہے, ایک اجلاس نہیں ہو رہا, آگے نہیں بڑھ رہے, اس لیے کہ ساری پارٹیاں ملی ہوئی ہیں, یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ریفارمز آئیں. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے میں. تو جب تک آپ دیکھیں نا, جوڈیشل کمیشن کا وقت اس کو سامنے کھڑا نہیں کریں گے, کٹہرے میں نہیں بات کی ہے سلمان صاحب نے. اگر الزام لگانے کی سیاست کرنی ہے تو پھر آپ جائیں گے دوبارہ, جب لوگوں کے پاس ووٹ لیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی. ٹھیک, بہت شکریہ. کا وقت ضائع کیا ہے, کوئی سروس نہیں کی. لیکن قوم امید کرتی ہے کہ آپ نہیں کریں گے, آپ نے تو اپنا کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. ابھی آپ دیکھیں یہاں تھوڑی دیر باہر نکلیں گے, آپ کو اسٹیشن کے باہر میٹرو ہے, ابھی بھی دیکھیں گاڑی بھی جا رہی ہے. بہت شکریہ, آپ نے اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس ناظر کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.